अस्सलाम वालेकुम हज़रात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। खालिक अकबर तमाम अहले इस्लाम और ईमान को हुक्म दे रहा है कि जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है, जो चीज़ तुम नहीं जानते, उसके बारे में अहले ज़िक्र से सवाल करो। हमारे अहादीस हमारे शान इल्म कुरान की तफसीर के मुताबिक अहले ज़िक्र से मुराद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यानी पैगम्बर अकरम के बारह मकाम और कायनात के हादी और इमाम जो बाहर आया वो है अहले ज़िक्र। इस वक्त हमारी इकलीम इमामत का 12वां ताजदार पैगम्बर अकरम की मसनद का 12वां वारिस चूँकि पर्दे गैबत में तशरीफ फरमा है, इसलिए उन्हें पर्दे गैबत में तशरीफ ले जाते वक्त तो लोगों से ये फरमाया था कि मेरी गैबत कुबरा के दौर में जो तुम्हें मसाइल पेश आए, जो उलझने पेश आए, जो मुश्किलें पेश आए, फरजऊफी आयला रवात हदीसना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह। उन मसाइल में मेरे अखबार के रावियों, मेरे हदीस को बयान करने वालों, हमारे हलाल और हराम पर नजर रखने वालों की तरफ रुजू करना, वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत आए और मैं खालिक अकबर की तरफ से उन पर हुज्जत। तो लिहाजा मकाउल का से गंदम अगर गनीमत कस्तो, क्योंकि गैबत कुबरा का ज़माना है और इमाम ज़माना इस दौर में ये दीनी जिम्मेदारियाँ उलमा के सुपुर्द करके गए हैं। यह सवाल करना अहले ईमान का फर्ज है, जवाब देना अहले ईमान का फर्ज है। लेकिन इतना कहूँगा और फिर उसके बाद मेरा बयान खत्म कि ये कहना कि जो चाहो पूछो, ये वो दावा है कि आदम से लेकर खातम तक, अली वली से लेकर महदी दबरान तक अगर किया है और निभाया है तो यह नबी ने या मौला अली। उनके अलावा जिसने भी ये सलूनी का दावा किया, अल्लाह ने उसको उसी मौके पर वो कादियाना इबरत लगाया तो उसको इकरार करना पड़ा कि खुदा ने मुझे इसलिए जलील किया है कि मैंने अपने आप को अली और नबी के बराबर करने की कोशिश की। लिहाजा ये सिफत सिर्फ नबी और इमाम की होती है। अल हुज्जत मन ला यक़ूलु ला अदरी, हुज्जत खुदा उसे कहते हैं जो किसी साइल के किसी सवाल के जवाब में ये न कहे कि मुझे तेरे सवाल का जवाब नहीं आता, करके हर सवाल का नकद जवाब दे, उसको हुज्जत खुदा कहते हैं। ताकि जहाँ तक माओशुमा का ताल्लुक है, आप सवाल कर सकते हैं, मैं याद करूँगा, अगर उसका जवाब हमें कुरान और आले मोहम्मद के फरमान की रोशनी में मालूम हुआ तो अर्ज कर देंगे, और अगर मालूम न हुआ तो फिर मोहलत मांगेंगे कि अल्लाह का कुरान पढ़कर, 14 का फरमान पढ़कर आपके सवाल का जवाब बाद में। इस मुख्तसर तमीद के बाद अब आपके सवाल शुरू होते हैं और इंशाअल्लाह मेरी तरफ से जवाब, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह 10 बजे तक जारी रहेगा, जितना भी टाइम बनता है। जो सवाल खत्म हो गए तो अब यहाँ पे बाकी रह गए तो फिर हर बात निकालना। जी साहब सवाल है जी, जनाब सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की कितनी जिंदगी है और वो दफन कहाँ पे है? जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन की मुद्दत हयात इसलिए इसमें इश्काल है
تو ان کی ولادت کی صحیح تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ مشہور یہ ہے جو عام ذاکرین کرام دے مولوی صاحبان پڑھتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ میں ان کی عمر کو 3 یا 4 سال تھی۔ یہ صرف شہرت کی حد تک ہے، آج تک کوئی اہل علم یہ نہیں بتا سکے ان کی ولادت کس سن میں ہوئی اور کس طرح ان کی عمر 3 یا 4 سال تھی۔ بلکہ علامہ شیخ مفید ہمارے علماء متقدمین میں سے ایک بہت بڑے عظیم ہستی کا نام ہے، ان کے کتاب ارشاد شیخ مفید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بی بی کربلا کے میدان میں سن بلوغت میں پہنچی ہوئی تھی۔ تو بہرحال کیونکہ ان کی ولادت کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے، اب رہ گئی یہ بات کہ جو مشہور ہے، اس پر میں 1972 میں جو سعادت دورین پہلی دفعہ لکھی اور شائع کی، اس میں نے یہ جملے لکھے تھے کہ آج تک کسی مستند کتاب میں جناب سکینہ کا زندان شام میں وفات پانا مذکور نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑے تلخ و شیرین تبصرے کیے میری کتاب پر، لیکن جو میرا دعویٰ تھا 1972 میں آج 2010 میں بھی قائم ہے کہ کوئی بھی بھائی کا لال ایک تاریخی کتاب کا حوالہ نہ دے سکا جس میں لکھا ہو کہ ان کی وفات زندان شام میں ہوئی تھی۔ لہذا ان کی وفات ہوئی 117 ہجری میں، اور ان کی نماز جنازہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے پڑھائی تھی اور وہ جنت البقیہ میں دفن ہوئی تھی۔ یہ ہے علماء کرام کی تحقیق جو میں نے مختصراً عرض کر دی ہے، جس کو شک ہو وہ بڑی کتابیں دیکھ کر تسلی کر۔ جی اگر بروز محشر گناہوں کا پلڑا کم اور عبادت کا پلڑا زیادہ ہو تو کیا گناہوں کی سزا ملے گی؟ اگر بروز محشر میرے گناہوں کا پلڑا کم اور عبادت کا پلڑا زیادہ ہو تو کیا مجھے گناہوں کی سزا ملے گی؟ میرے محترم ایک نظریہ یہ ہے برادران اہل سنت والجماعت کا، وہ کہتے ہیں کہ بس اعمال تولے جائیں گے، گناہ بھی تولے جائیں گے، نیکیاں بھی۔ وہ سکھا شاہی کا ایک نظریہ ہے، اگر نیکیاں غالب آ گئیں تو سارے گناہ معاف، اگر بدیاں غالب آ گئیں تو ساری نیکیاں ضائع۔ ہم اس کے قائل نہیں، ہم قائل ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا خالق عادل اس کو ضرور جزا دے کے رہے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ الگ بات ہے وہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ کے حق کے بارے میں، مثلا نماز میں کوتاہی کی، روزہ رکھنے میں کمی کی یا حج کرنے میں کوئی سستی کی، اس کے مجرم کو خدا معاف بھی کر سکتا ہے، خدا سزا بھی دے سکتا ہے۔ اگر معاف کر دے اس کا فضل ہے کیونکہ اللہ کا حق بندے نے طلب کیا، اور اگر سزا دیتا ہے اس کا عدل ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے وہ گناہ جو ہے کسی بندے پر ظلم کر کے کیا ہوگا، کسی کا مال چرایا ہوگا، کسی کی عزت کو لوٹا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، تو جب تک مظلوم کے وارث یا خود مظلوم بول کے نہیں معافی دے گا، خالق اکبر بھی کبھی اس حق تلفی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ اہم ہے، لہذا سزا بھگتنا پڑے گی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ پوری سزا بھگتنا پڑے گی یا آل محمد کی شفاعت پہلے نصیب ہو جائے گی تو کچھ معاف بھی ہو جائے گی، اس کی تفصیلات میں نے اپنی آسن الفضائل میں درج کر دی ہیں کہ وہ گناہ شفاعت سے بھی معاف ہو سکتا ہے، سزا بھگتنے کے بعد بھی معاف ہو سکتا ہے، اتنی بھی سزا ہے۔ آخر جس طرح مجرم سزا بھگتنے کے بعد واپس گھر آ جاتا ہے، اگر اس کا عقیدہ مومنانہ ہے تو سزا بھگتنے کے بعد آخر اپنے وطن جنت میں پہنچ جائے گا۔ محمد والے محمد صلوات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
نبوت کے 23 سالوں میں ہزاروں مسلمانوں نے وضو اور نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ مسلمان اتنے واضح امور میں بھی اختلافات کے شکار ہیں؟ اثنا عشریہ کے پاس ان معاملات میں کون سی واضح دلیل ہے؟ پیغمبر اکرم کو 23 برس میں وضو کرتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا، روزہ رکھتے دیکھا، حج کرتے دیکھا، جہاد لڑتے دیکھا، کس بات میں مسلمان متفق ہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر چیز میں اختلاف، جو کام پیغمبر نے 23 برس کا کیا، خلوت میں کیا، جلوت میں کیا، مجمع عام میں کیا اور خلوت میں تنہائی میں کیا، چند آدمیوں کے سامنے کیا، ہزاروں دوست اور دشمنوں کے سامنے کیا، مسلمان ان میں متفق نہیں ہیں تو باقی چیزوں میں کیسے اتفاق کریں گے؟ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم نے کیسے معلوم کیا کہ پیغمبر پاؤں کا مسح کرتے تھے، یا پیغمبر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، یا پیغمبر روزہ بند کس طرح کرتے تھے، یا کھولتے کب تھے، یا ارکان حج میں سے طواف النساء کرتے تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے پیغمبر اکرم کے بعد ان کے گھر والوں سے دین لیا ہے، اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا۔ لہذا امام جناب مولانا شبلی نعمانی نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت النعمان، ہمارے بھائیوں کے امام اعظم کے حالات میں، جو ان کا نام ہے نعمان ابن ثابت کوفی، لقب ان کا جو ہے کلیت وہ ابو حنیفہ ہے، تو وہ ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے جو کچھ فیض پایا وہ آل محمد کے 2 اماموں کی خدمت میں زانو ادب جھکانے کا نتیجہ۔ انہیں جو کچھ حاصل کیا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی خدمت میں زانو ادب جھکانے کا نتیجہ تھا۔ پھر کہتے ہیں ابن تیمیہ کی یہ خیرہ چشمی ہے، ایک ابن تیمیہ 7ویں صدی میں ان کا عالم گزرا ہے جس نے امام اعظم کے شاگرد ہونے کا انکار کیا تھا، تو کہتے شبلی لکھتے ہیں یہ امام ابن تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے اور کوتا اندیشی، جو انکار کرتے ہیں کہ امام اعظم نے امام آئین سے کچھ نہیں حاصل کیا۔ وہ کہتے امام اعظم لاکھ مجتہد ہوں اور لاکھ فقیہ، لیکن علم و فضل و کمال میں انہیں کیا نسبت ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے ساتھ؟ کیونکہ علم حدیث ہو یا علم تفسیر، علم فقہ ہو یا علم دین، جتنے علوم اسلامی ہیں یہ آل محمد کے گھر سے نکلے ہیں، وَأَهْلُ الْبَيْتِ أَدْرَىٰ بِمَا فِي الْبَيْتِ، اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے۔ لہذا ہم نے اسلام لیا اور دین لیا علی اور اولاد علی سے۔ علی وہ ہیں کہ پیغمبر نے اس وقت تک اعلان نبوت نہیں کیا جب تک تصدیق نبوت کرنے کے لیے علی ولی موجود نہیں تھے۔ 13 سال پیغمبر مکے میں رہے تو جناب امیر المومنین سائے کی طرح ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ رہے۔ ہجرت کر کے آئے تو ایک رات کی وہ جدائی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم ہجرت کر گئے تو جناب امیر نے ان کے بستر پر لیٹ کر ان کی جان بچائی۔ اس کے بعد 10 سال مدینے کی زندگی میں پیغمبر جنگ میں ہیں تو علی میدان جنگ میں ہیں، علی نبی گھر میں ہیں تو علی گھر میں ہیں، نبی حالت امن میں ہیں تو علی امن میں ہیں، نبی حالت جنگ میں ہیں تو نہ علی بھی حالت جنگ میں ہیں، نبی بیمار ہوتے ہیں تیمارداری علی کرتے ہیں، پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے لوگ چھوڑ کر اپنی خلافتوں کی تشکیل دیتے ہیں اور علی پیغمبر اکرم کی تجہیز و تکفیر میں مصروف نظر آتے ہیں۔ وہ علی بہتر جانتے ہیں کہ نبی کی عمل کرنے کا طریقہ کیا تھا، عبادت کرنے کا طریقہ کیا تھا، وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا اور نماز پڑھنے کا سلیقہ کیا تھا، یا پھر علی کے وہ لاڈلے بیٹے بتا سکتے ہیں کہ نبی نماز پڑھتے ان کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔
पैगंबर तवाफ करते, हसनैन को साथ लिए होते, उनको उठाए हुए होते, वो बेहतर बता सकते हैं कि नाने की नमाज पढ़ने का तरीका क्या था, हमारे नाने के वुज़ू करने का अंदाज क्या था, वो अरकान हज कितने बजा लाते थे। आले मोहम्मद से बेहतर कायनात में न कोई पैगंबर की सीरत को बता सकता है, न सूरत को, न हलाल को, न हराम को, न दीन के आकाम को। सलामती उलमाए हक का बुलंदतर जब कोई मर जाता है तो इसके गुस्ल कफन के बाद ज्यादा से ज्यादा कितनी देर घर में मैयत रखा जा सकता है? हुक्म ये है कि अगर मरहूम मरने वाला दिन को मरे तो रात का इंतजार न करो, रात में अगर फौत हो तो सुबह के होने का इंतजार न करो, जितना हो सके जल्दी तजहीज़ व तकफीन व तदफीन करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ जो रस्म है, कोई किसी का रिश्तेदार लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं इटली में है, कोई जर्मनी में, तो जब तक वो ना आए उस वक्त तक मैयत को हम रखे रहते हैं, कभी बर्फ में से कभी किसी तरीके से। तो लिहाजा ये शरीयत के खिलाफ है, अगर कि हराम नहीं लेकिन आदाब शरीयत के खिलाफ है। किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, दिन को मरे तो रात से पहले दफन करो, रात को फौत हो तो सुबह के नबूदार होने से पहले उसको जाकर कब्रिस्तान के हवाले करो। ये है शरीयत का हुक्म। जी, बैतुल हुज़्न मदीना में तमीर करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या बाद रसूल से कबल मदीना में शुहदाए बदर और खंदक के लिए गिरिया न किया गया था? मेरे मोहतरम बात सिर्फ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ, ये ज़माना नहीं है कि इख्तिलाफी मसाइल को छेड़ा जाए। बीबी आलम पर जहाँ और जुल्म ढाए गए, ये भी जुल्म कम नहीं है कि बीबी के रोने पर भी एतराफ़ था। बीबी अपने वालिद माजिद की वफात के बाद, उम्मत की बदसलूकियों के बाद सुबह शाम गिरी और दुआ करती, और इस तरह करती कि लोगों के कारोबार में खलल पड़ गया था। तो चंद लोग मौलाए कायनात अली वली की खिदमत में हाजिर हुए कि बतूल से कहो या वो दिन को रोएं तो हम रात को काम करेंगे, और अगर रात को रोएं हम दिन को काम करेंगे। वो दिन रात रोती हैं, हमारे कारोबार उससे मुतासिर होते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जनाब अमीर ने उनको जवाब दिया कि मैं बीबी से बात करूँगा। तो जनाब अमीर ने जब गुफ्तगू की तो मखदूम कायनात ने कहा था, मेरे बाबे के कलमा पढ़ने वालों से कह दो कि मेरी आवाज ज्यादा देर तक उनके कानों में नहीं बढ़े। लेकिन उन्होंने फिर भी हया न किया, यही तकाजा किया। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जन्नतुल बकिया के एक गोशे पर, एक कोने पर जाकर एक कमरा तामीर कराया था, जो आज तक मौजूद है, जिसको बैतुल हुज़्न कहते हैं। सुबह सवेरे जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब बतूल को साथ लेते, हसनैन शरीफैन भी साथ होते, दोनों शहजादियां भी साथ होती, सारा दिन वहां बैठ के रोती, और मगरिब के से पहले जनाब अमीर फिर जाकर उनको ले आते और घर में आते और घर का निजाम चलता। तो इस तरह बीबी के वफात पाने तक ये सिलसिला जारी रहा। बीबी ये मरती ये पढ़ती दुनिया से उठ गई कि सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। काबा तेरे बाद मुझ पर वो मुसीबतों के पहाड़ गिराए गए, अगर ये मुसीबतें दिनों पर पड़ती तो रातों का लिबास बदल लेते। इसलिए जनाब अमीर को बैतुल हुज़्न बनाने की जरूरत पेश आई थी कि उम्मत को बीबी का रोना भी मंजूर नहीं था। जी, क्या गैर शिया से रिश्तेदारी हो सकती है? मुसलमान से कर सकते हैं, आमखाना सवाल करने का कोई मकसद। हमारे अइम्मा तहरीर ने हमें यहाँ तक फरमाया, और रौज़ा काफ़ी हमारी उसूल काफ़ी का ततिम्मा है, उसमें मौला फरमाते हैं सादिक़ आले मोहम्मद, जो लोग हमारी विलायत का कलमा नहीं पढ़ते,
اگر تمہیں پتہ چلے وہ بیمار ہیں ان کی جا کر مزاج کرسیاں کرو، اگر وہ فوت ہو جائیں ان کے جنازوں میں شرکت کرو، اگر وہ محتاج ہو جائیں ان کی جا کر گھر بیٹھے بٹھائے مدد کرو، ان کی ضروریات مہیا کرو۔ راوی نے عرض کیا مولا وہ آپ کو امام نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں؟ فرمایا تمہارا اپنا فائدہ ہے، جب ان کے ساتھ تم یہ شریفانہ برتاؤ برتو گے تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے مخالف اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہیں گے رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف عذب صحابہ، خدا رحمت کی بارش نازل فرمائے صادق آل محمد پر، انہوں نے اپنے مومنوں اور شیعوں کو کتنا باادب بنا دیا۔ اچھائی تم کرو گے لوگ ہمارے قصیدے پڑھیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے مخالف تمہارا کردار دیکھیں گے، تمہاری رفتار دیکھیں گے، تمہارے اخلاق و ادوار دیکھیں گے، تمہاری بلندی کردار دیکھیں گے تو ہمارے جد نامدار حیدر قرار کی ولایت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور کہیں گے جن کے غلام اتنے شریف ہیں ان کے امام کتنے عظیم ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، ائمہ تحریر سے بھی منقول ہے، سنی شیعہ کتابوں میں ہے کہ اسلام اور ایمان میں جو فرق بیان کیا گیا، علی الاسلام یتناکحون ویتوارثون وعلی الایمان یصابون، کہ ظاہری اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، وراثت چل سکتی ہے، اسلامی برادری کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، لیکن جہاں تک آخرت میں اجر و ثواب کا تعلق ہے وہ ایمان کے ثواب ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کر دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ اس کو اجر دے کے رہے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو۔ اگر ایمان ہے تو عمل قبول ہے اور اجر و ثواب کا مستحق ہے، لیکن اگر ایمان کی شمع روشن نہیں تو پھر ہر شے فضول ہے کہ کوئی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جی سر، آپ کی کتاب میں اصول دین 3 ہیں، کیا اصول دین 3 ہیں یا 5؟ اصول دین 3 ہیں، اصول ایمان 2 ہیں، سارے اصول اسلام و ایمان مل کے 5 بنتے ہیں۔ میری کتاب اس نے پڑھی ہے، کاش کہ آغا کوئی کی توضیح المسائل بھی پڑھ لی ہوتی، کاش کہ آغا سید محمد شیرازی کی احکام الاسلام بھی پڑھ لی ہوتی، کاش کہ باقی مجتہدین کی توضیحات ان کے مقدمے میں پڑھ لی ہوتی۔ سارے کہتے ہیں اصول اسلام 3 ہیں، جو ان کا اقرار کرے وہ مسلمان، جو ایک کا اقرار کرے وہ مرتد اور خارج الاسلام، اور وہ ہیں 3: توحید، رسالت، قیامت۔ توحید کا انکار کرے کافر، رسالت کا انکار کرے کافر، قیامت کا انکار کرے کافر۔ اگر 5 ہی اصول دین ہیں تو جو ہمارے بھائی نہ اللہ کو عادل مانتے نہ 12 اماموں کو امام مانتے ہیں، آپ ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ جو رات ہے تو لگاؤ۔ جو اصول اسلام کا انکار کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ لہذا کوئی کہے خدا کوئی نہیں، ہم کہیں گے کافر۔ کوئی کہے پیغمبر اسلام رسول نہیں، ہم کہیں گے کافر۔ کوئی کہے قیامت جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کوئی قیامت نہیں، ہم کہیں گے کافر۔ لیکن 72 فرقے نہ اللہ کو عادل مانتے ہیں نہ آل محمد کے 12 اماموں کو امام مانتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں برادران اسلام، کہتے یا نہیں؟ وہ ہمیں کافر کہیں گے، ان کی مرضی مسلمان، ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں، اللہ کو عادل ماننا اور آل محمد کے 12 اماموں کو امام برحق ماننا،
یہ ایمان کے دو اصول ہیں یا مذہب شیعہ کے دو بنیادی عقیدے ہیں؟ جو تین عقیدوں کو مانے اس کو عام اہل اسلام کہتے ہیں، جو توحید اور رسالت اور قیامت کے ساتھ اللہ کو عادل بھی مانے اور 12 اماموں کو امام بھی مانے، ہم اس کو صاحب ایمان بھی کہتے ہیں، علی اور اولاد علی کا غلام بھی کہتے ہیں۔ جنہوں نے تحفۃ الانام پرانے زمانے کی پڑھی تھے، پھر پرانے زمانے کی کوئی نماز شیعہ دیکھ لی، اصول دین 5 ہیں، اصول دین 5 ہیں، وہ رٹ لگاتے رہتے ہیں۔ میرے بھی سامنے ہے ساری باتیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان تین میں سے کسی کا انکار کرے وہ خارج از اسلام، جو دو اصولوں کا انکار کرے وہ خارج از ایمان۔ لہذا تین کے ماننے والے اور 2 کے اصولوں کے منکر مسلمان ہیں، ہم ان کو قطعاً کافر نہیں کہتے، لیکن جو اللہ کو عادل بھی نہ مانے، آل محمد کو رہبر و رہنما نہ مانے، معاف کرنا ہم ان کو صاحب ایمان بھی دیں۔ یہ یوں کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جو ساتھ پڑھے علی ولی اللہ اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا، اور یہ سارے علماء شیعہ کی تحقیق ہے۔ جس کو شک ہو انٹرنیٹ موجود ہیں، آپ رابطہ کریں ایران کے علماء سے، عراق کے مجتہدین سے، اپنے مرکز سے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جواب دے تو آپ مجھے بتانا کہ میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ، میں جہلوں کی جہالت کا ذمہ دار نہیں۔ جی فرمائیے۔ قبلہ صاحب، شہید اکبر اور شہید ثانی کو شہید ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ان سے پہلے کوئی مجتہد شہید نہیں ہوا؟ جی نہیں، اگر ہوتا تو ان کو شہید اول کیوں کہتے ہیں؟ شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس، 5 کی حالات تو میں نے خود شہدائے 5 کے نام سے مفتی جعفر حسین، بلکہ ان سے پہلے غالباً مولانا خطیب اعظم سید محمد دہلوی کے دور میں نے ان کے حالات لکھ کر شائع کیے تھے۔ تو لہذا شہداء اور بھی چھوٹے موٹے بہت ہیں، لیکن علماء کرام میں سے جو بڑی مشہور شخصیتیں جو مذہب پر جنہوں نے اپنا جان قربان کی، وہ شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع اور شہید خامس سید باقر الصدر۔ جی قبلہ صاحب، ایام حج میں میدان عرفات جانے سے قبل مینا میں جانا سنت ہے، واجب ہے یا پھر رسم ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب ہے اب نامی کے دن آپ عرفات میں ہوں گے، جب دن ڈوب جائے پھر وہاں سے ہجرت کریں گے اور مغرب و عشاء کی نماز جا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے، صبح کی نماز وہاں پڑھنے کے بعد پھر روانہ ہوں گے مینا کی طرف، وہاں جا کر قربانی بھی کریں گے، بڑے شیطان کو کنکر بھی ماریں گے اور سر بھی منڈوائیں گے اگر پہلی دفعہ گئے ہیں، یا پھر تقصیر کرائیں گے اگر دوسری تیسری دفعہ گئے ہیں، اس کے بعد احرام کے کپڑے اتار دیں گے۔ یہ مینا میں بعد میں جانا واجب ہے کہ پہلے چلا جائے 8 تاریخ کو یا 7 کو تو وہ صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں وکالت کرنے سے رزق کمانا کیا جائز ہے؟ موجودہ دور میں جو پرچہ وغیرہ پولیس والے اندراج کرتے ہیں حقیقت کے بالکل منفی ہوتا ہے اور اسی پر وکیل نے بحث کرنی ہوتی ہے۔ مظلوم اور محترم، آپ وکیلوں کی اتنی مخالفت نہ کریں، کل آپ کے خلاف کیس ہو گیا تو آپ ہی نہیں وکیلوں کے دروازے پہ جائیں، پھر آپ کو ٹکا سا جواب دیں گے پہلے ہماری وکالت کو جیل کو پھر ہم اس لیے بات کر بھی ہے وکالت کی حد ذات ہی ممنوع نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وکیل صاحب جو مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ مقدمے کی نوعیت کیا ہے۔ ایک آدمی چٹے دل میں ایک مسلمان مومن کو قتل کر کے جاتا ہے،
اب اس کے خلاف کیس بن جاتے تھے، وہ جا کر وکیل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ کہتے اتنے ہزار لگیں گے، اتنے لاکھ روپے دو، انشاءاللہ دوسری تیسری پیشی پر میں تمہیں چھڑوا کے لاؤں گا، یہ مقدمے سارے ختم ہو جائیں گے۔ وہ قاتل کو چھڑوا رہا ہے، اور جو قاتل کی حمایت کرے وہ شریعت میں خود قاتل سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کسی کی عزت کو لوٹتا ہے، کسی کی بیٹی یا بہن یا بیوی کو اغوا کر کے لے جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے خلاف مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، رپڑ درج ہو جاتی ہے کہ وہ ماشاءاللہ ظالم، زانی، بدکار، عیار، مکار کسی وکیل کے جا کر دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ میرا مقدمہ لڑ، تاکہ میں نے اس کی عزت لوٹی ہے وہ پھر بھی میرے گھر میں رہ جائے، کہ میں پھر بھی زناکاری کرتا رہوں، کہ وہ پیسے لے کر اس زانی کی وکالت کرتا ہے۔ خود آپ اپنے خدا کو سامنے رکھ کے کہیں کہ یہ روٹی کمانی حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں، البتہ کسی کا کوئی آدمی قتل ہو جائے، وہ مقتول کے وارثوں کا مقدمہ لڑے، کسی کی عزت لٹ جائے وہ لٹنے والوں کی وکالت کرے، کسی کا مال چوری ہو جائے وہ چوروں کے خلاف مالکوں کی حمایت کرے، کسی کے مال پہ جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیا جائے وہ جن کی جائیداد پہ قبضہ کیا گیا ان مظلوموں پر جا کر حمایت کر کے قبضہ چھڑائے۔ یہ چونکہ جائز کام ہے لہذا ان پہ پیسے کمانا بھی جائز ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے قوانین الشریعہ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ وکالت حرام حلال کا چھرا ہے۔ اگر وکالت کو جائز کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ جائز بھی ہے، کار خیر بھی ہے، اور اگر ناجائز طور پر دولت کمائی جائے کہ غلط کیس لے کر مقدمے لڑے جائیں تو پھر یہ حرام بھی ہے کہ اس کی سب کوئی کمائی ناجائز بھی ہے۔ جی حضرت ایک سنی برادر کا سوال ہے، قرآن مجید میں چھٹا پارہ سورہ المائدہ کا رکوع نمبر 2 کی جو وضو والی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں وضو کا حکم ہے، لفظ ارجل کا مطلب وجوہ حکم پر جس کا معنی پاؤں کا دھونا ہے، اہل تشیع پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ میرے عزیز لمبی بحثیں کرنی ہو نا والی کہ ارجل کو پر زبر ہے یا زیر ہے، تو زبر ہے تو کیا مانے ہوں گے، زیر ہوں گے تو میری قوانین پڑھ لینا، میری تجلیات صداقت پڑھ لینا، اور اگر پھر بھی اعتبار نہیں تو مولانا شاہ رفیع الدین کا پرانا ترجمہ اپنی کتابوں میں پڑھ۔ انہوں نے خط لکھا ہے کہ دو اپنے منہوں کو اور مسح کرو اپنے ہاتھوں کو، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ یہ شاہ رفیع الدین شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے ہیں، ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے مفسر ہیں، مترجم ہیں، امام ہیں۔ ان کا ترجمہ اب بھی پرانی مساجد میں مل جاتا ہے، کہ پرانی لائبریریوں میں بھی مل جاتا ہے، وہ جا کے پڑھ لینا۔ وہ کہتے ہیں منہ دھو مسح کرو اپنے سروں کا اور ٹخنوں کا، پاؤں کا ٹخنوں کا۔ تو لہذا ہم بحمدللہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کے مطابق کرتے ہیں، نبی کے عمل کے مطابق کرتے ہیں، آل محمد کے کردار کے مطابق کرتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام کے کردار کے عین مطابق کرتے ہیں۔ تفصیل دیکھنی ہو تو میری تجلیات اور قوانین الشریعہ جلد نمبر میں دیکھ لی۔ جی اللہ صاحب 61 ہجری شامل غریبوں کو لوٹے ہوئے خیموں میں زوجہ غور کا غذا پانی لانا، نیز مولا علی کا لوٹے ہوئے خیموں میں دلاسا دینے کے لیے آنا درست ہے؟ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ نہ جناب امیر کا تشریف لے جانا درست ہے، یہ عوام پڑھتے جہل پڑھتے کہ گھوڑ سوار آ رہا تھا کہ بی بی نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کس کا گھر ہے، تو کس کا خیمہ ہے، تو سوار نہ روکا، تو پھر آگے بڑھا، تو پھر بی بی نے آسینے چڑھا دی، تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ تب مولا علی نے نکاح الٹی تو دیکھا بیٹی میں تو تیرا بابا علی ہوں، تو پھر جناب نے گیلے دینے شروع کیے، بابا اس وقت آپ آئے جب میرا گھر لٹ چکا، میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، یہ بڑھا بھی دیتے ہیں کوئی دے دے داستان کے لیے۔ تو اور کی بیوی رہاں تھی کہاں کہ وہ 11ویں کی رات ان کے لیے نام رکھ کر آتی، اور لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، بیوی بچوں کو تو صاف نہیں لایا ہوا۔
یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی سعادت الدارین میں گھوڑ کی بیوی کا شام غریبہ کو ان کے لیے نان و نفقہ لے آنا، پانی لے آنا، روٹیاں لے آنا، اس کا بے بنیاد ہونا ثابت کیا ہے۔ گھوڑ کی بیوی کربلا کے میدان میں قطعاً اس کا وجود ثابت نہیں ہے۔ جی صاحب، آپ نے اپنی عظیم کتاب اصول الشریعہ میں شیخ محمد آسائی الحقانی کی مخالفت کی ہے اور شیخ محمد رضا خالصی کی تعریف کی ہے۔ محمد رضا نہیں، شیخ محمد خالصی۔ اس کے پس پردہ کون سی چیز کا رہنا ہے؟ ماشاءاللہ، ہم جو باقی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، آل محمد کی حمایت کرتے ہیں، اس کی نکاح کیا کار فرما؟ بات صرف یہ ہے، یہ باتیں اس وقت دی جب یہ سوال کرنے والے شاید پیدا نہیں ہوتے۔ اگر کوئی چٹی ڈاڑی والا ہے تو وقت والے کا بات ہے۔ یہ 1965-66 کی باتیں ہیں۔ میں نے 1965 میں اصول بڑا آسن فوائد لکھی، 1966 میں اصول شریعہ لکھی۔ اس دور میں کئی لوگ جہاں وظیفہ خار تھے، کویتیوں سے ان کے رابطے تھے، کرمان شاہیوں سے ان کے رابطے تھے، وہ وظیفے لیتے تھے شیخیوں کے، اور شیخ احمد عطائی کے گل گاتے تھے۔ تو ہم نے الحمدللہ ہمارے علماء سارے زندہ تھے، قبلہ استاد العلماء مولانا سید محمد باقر آل اللہ مقامہ، قبلہ استاد العلماء سید محمد یار شاہ، استاد العلماء مولانا سید قبلہ غلام علی شاہ، حافظ سیف اللہ صاحب قبلہ، مولانا حسین باغ صاحب، مولانا صفدر حسین، میں کن کن کے نام گنواؤں، مولانا اختر عباس صاحب قبلہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے پورے علماء ایران و عراق سے فتاوے منگائے، سب نے لکھا شیخ احمد آسائی بد عقیدہ ہے، یہ ضال ہے، گمراہ ہے، مضل ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس کے خلاف سب فتوے آ گئے اور آج تک موجود ہیں۔ مولانا شیخ مخدوم جعفریہ ملتان سے بھی وہ سارے فتاوے شائع ہوئے تھے، چنیوڑ سے بھی شائع ہوئے، اور بھی جگہ شائع ہوئے، رضاکار میں بھی چھپے۔ اس دور میں ایک مولوی صاحب نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ میرے نام کہ مولانا صاحب نے اپنی کتاب میں شیخ احمد اپنے شیخ محمد خالصی کا ذکر کیا ہے، وہ ان کا ذکر چھوڑ دیں، ہم شیخ احمد آسائی کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے اس دور میں ان کو چیلنج کیا تھا کہ ہم نے تو پورے علماء ایران و عراق سے فتوے منگوائے ہیں، سب نے اپنی مہریں لگا کر لکھا ہے کہ شیخ احمد آسائی ضال تھا، مضل تھا، گمراہ کرنے والا تھا۔ اگر آپ کو جرأت ہے تو پورے ایران و عراق کے علماء میں سے ایک مجتہد سے شیخ محمد خالصی کے خلاف ایک جملہ لکھوا کر شائع کر دیں۔ یہ بات ہے 1965-66 کی، اور اب ہے 2010۔ اس وقت کے مولوی بھی مر گئے، وہ مجتہدین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں آج بھی کہتا ہوں ایران بھی موجود ہے، عراق بھی موجود ہے۔ شیخ محمد خالصی قادمین میں رہتے تھے۔ کسی ماں کے جرأت بیٹے کو ہمت ہے تو تم سے لے کر مشہد تک، پھر وہ سے کربلا سے لے کر نجف اشرف تک، تو پورے ایران و عراق میں کسی کے اندر ہمت ہے تو شیخ محمد خالصی کے خلاف کوئی ایک لفظ دکھا دے کہ اس کے عالم نے ان کے عقیدے کی مخالفت کی ہو یا عمل کی مخالفت کی، تو میں نے اس مظلوم کو مظلوم سمجھ کے ان کی حمایت کی ہے، ورنہ نہ میرا کوئی مفاد تھا کہ نہ میرا اس میں کوئی فائدہ تھا، سوائے کہ لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، اور میں مظلوم کی حمایت کرنا اپنا فرض جانتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا مولانا کی عادت ہے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیتے ہیں، میں نے کہا میں گرتی دیوار کو سہارا نہیں دیتا، میں مظلوم کی حمایت کرتا ہوں اور ظالموں کے خلاف قلم بلند کرتا ہوں۔ یہ جی کیا خاتون قیامت نے اپنی قبر اطہر کو پوشیدہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے نہیں فرمائی تھی، مولا علی نے خود مصلحت کے تحت ان کی 40 قبریں بنائی تھی، اور اصلی قبر آج تک لوگوں کو پتہ نہ چل سکا۔ علماء میں بھی اختلاف ہے کہ بی بی جو ہیں وہ روضہ رسول میں دفن ہیں، جنت البقیہ میں دفن ہیں، یا اپنے حجرے میں دفن ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ محقق علماء کی تحقیق یہ ہے کہ
کہ پیغمبر اپنے حجرے میں دفن ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو تھا متصل وہ جناب خاتون قیامت کا گھر تھا، تو بی بی اپنے حجرے میں دفن ہوئی، لہذا جب پیغمبر کے اکرم کے روضے کو وسعت دی گئی تو بی بی کا روضہ خود پیغمبر اکرم کے روضے کے اندر آ گیا۔ وہ جنت البقیہ میں مزار ہے، وہ جناب امیر کی والدہ مائدہ فاطمہ بنت اسد کا مزار ہے۔ خاتون قیامت اپنے حجرے میں دفن تھی اور وہ حجرہ آج پیغمبر اکرم کے روضہ مبارک کے اندر آ چکا ہے۔ میں نے جب بھی زیارت کی ہے وہ پیغمبر اکرم کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر بی بی کی زیارت کی۔ یہ علماء کی تحقیق ہے، لہذا قبر ویسے بنائی گئی تھی کیونکہ دشمنوں سے خطرہ تھا کہ کوئی بی بی کی قبر کے لیے ادبی نہ تھی۔ جی صاحب عقد مرتع کے بارے میں وضاحت کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نیز تاریخ میں عقد مرتع سے اگر پیدا ہوا ہے تو وہ بھی وضاحت۔ یہ ایسے لاجانی سوالوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مرتع کے ثبوت قرآن کے جس نے پڑھنا ہے میری تجلیات صداقت پڑھے، جس کے انشاءاللہ مخالفوں کے بعد قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے۔ میری کمانی اور شریعت جلد نمبر 2 پڑھے، جس کے بارے میں جب میری تفسیر پڑھے جو قرآن کے 5ویں بارے میں دوسری آیت ہے کہ وَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ ہر محدث و محقق نے راویان حدیث کا ذکر کرنے کے بعد حدیث نقل کی ہے، جبکہ صاحب تفسیر قمی اور صاحب طبری نے سند کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قالا ابی عبداللہ صادق علیہ السلام کی حدیث نقل کی ہے، یعنی راوی کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ مختصر وجہ ہے کہ تفسیر قمی ایک جلد میں تفسیر قرآن ہے، قرآن سے جو سالہ ہے یہ قرآن پر ہی پڑھا ہے، اس سے برابر اس میں ایک جلد ہے، اس میں راویوں کے حالات لکھنا چاہتے پھر جرا قضا کرتے وہ کئی جلدیں بن جاتی، انہیں مختصار کے ساتھ لکھی۔ لیکن جہاں تک ہمارے علامہ طبری کا تعلق ہے مجمع البیان میں، وہ ماشاءاللہ 6 جلدوں میں ہے، اس میں راویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ برہان ہے وہ بھی ماشاءاللہ 6 جلدوں میں ہے، اس میں بھی راویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ طوسی کی تفسیر تبیان ہے، اس میں بھی راویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو مفصل تفسیریں ہیں ان میں راویوں کا ذکر بھی ہے، روایتوں کا ذکر بھی ہے، اور قمی چونکہ مختصر ایک جلد کی تفسیر ہے اس میں تفصیلات کا ذکر کرنے کی گنجائش نہیں تھی، بڑے اختصار کے ساتھ انہیں مختصر نوٹ لکھ دیے اور تفسیر قمی کے نام سے تفسیر جاری کی۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت سے دشمن سے لعنت۔ تکبیر۔ قرآن وہ کتاب ہے جدھر سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جدھر سے انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ قبلہ صاحب ایک بیوی وصیت کرتی ہے کہ میری زمین، زیورات، جہیز، نقدی وغیرہ کو میرے اور میرے والدین کے واجبات، نماز، حج، خمس ادا کرنے میں صرف کیا جائے، اور باقی جائیداد اللہ اور ائمہ طاہرین کے نام کرتی ہوں، ورنہ قیامت کے دن دامن گیر ہوں گی۔ اس کے بعد کیا شوہر، والد، اولاد غیر منقولہ جائیداد کی حقدار ہے؟ میرے عزیز محترم دیکھنا پڑے گا کہ وصیت اس نے کس حال میں کی ہے، یا وہ صحیح سلامت تھی، بیمار نہیں تھی، دماغ بھی ٹھیک تھا، مزاج بھی ٹھیک تھا، کوئی جبر بھی نہیں تھا۔ اگر ایسی حالت میں کوئی مرد وصیت کر جائے یا کوئی عورت تو پوری وصیت نافذ العمل ہوتی ہے، اس میں پھر وراثت نہیں چلے گی۔ جس مقصد کے لیے انہیں وصیت کی ہے اس کے مطابق اس کا مال خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس بیماری میں وصیت کرے جس بیماری میں وصیت کرنے والے کا انتقال ہو گیا تو اس
وصیت کا حکم یہ ہے کہ 1/3 یعنی 1/3 میں وصیت نافذ ہوتی ہے۔ اگر تہائی سے زیادہ بڑھ جائے تو جب تک وارث راضی نہ ہو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وارث کہہ دیں ہم اپنا مال نہیں لیتے بس عمل کرو تو پھر ٹھیک، ورنہ 1/4 میں عمل کیا جائے گا کہ باقی مال سارا وارثوں کو ملے گا۔ اب یہ تحقیق کر لیں انہیں حالت صحت میں وصیت کی تھی یا حالت بیماری میں کی تھی، اسی بیماری میں جس میں وہ فوت ہو گئی تھی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ جی قبلہ صاحب، مملکت پاکستان میں تشیع کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے اور نت نئی سازشیں ہو رہی ہیں، اس حوالہ سے تھوڑا سا مجھے ذرا کے سمجھ آئے۔ جی کیا تشیع کی کیا ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے اور نت نئی سازشیں ہو رہی ہیں، اس حوالہ سے آپ عالم ہونے کے ناطے کیا تجارت ہیں؟ آپ یہ مجھے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی وہی کام شروع کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ آپ قائد صاحب کی تقریر سن چکے ہیں، ہم اتحاد اسلامی کے علم بردار ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، خود کش حملے حرام ہے، یہ ٹارگٹ قلم جو ہے یہ حرام ہے۔ لہذا اگر کوئی غلط کار، کوئی اسلام کو بدنام کرنے والا، اسلام کے مقدس چہرے کو کوئی مست کرنے والا، دہشت گردی کا دین ثابت کرنے والا کوئی حماقت کرتا ہے تو ہم نے زیادتی میں آ کر ہم بھی احمق بن جائیں؟ وہ جیسا بھی کریں۔ جناب امیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ صفین میں ادھر والوں نے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کی، مولائیوں کو بڑا جوش آیا، مولا کی خدمت میں عرض کیا مولا جب وہ آپ جیسے امام کو گالیاں دے رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی اسی طرح جواب میں گالیاں دیں۔ مولا نے فرمایا وہ ہیں پرانے کے ماننے والے، تم ہو علی کے ماننے والے۔ اگر میں بھی وہی کام کروں جو وہ کر رہے پھر مجھ پر اس میں فرق کیا ہے؟ وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی بدلہ کیوں بدلیں؟ سبق سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو؟ یہ آپ کا سوال ہی معاف رکھنا غلط ہے کہ ادھر والے، یعنی آپ کا مطلب اہل سنت یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، خود اہل سنت جب نشانہ باندھے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ ادھر داتا دربار میں جو پچھلے مہینے جو کچھ ہوا شعبان کے مہینے میں تو کسی شیعہ نے کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت نے آج تک یہ الزام ہم پہ نہیں لگایا، ان کو پتہ ہے کہ شیعہ شریف لوگ ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، پر محمد و آل محمد صلوات۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور عزیزوں اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے علم اور اپنے معلومات کے مطابق کہ دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ دہشت گرد نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے۔ جب دہشت گرد مسلمان ہی نہیں تو سنی شیعہ کا لیبل کیسے لگے گا؟ دہشت گرد اور مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے، دہشت گرد کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ ان کو درندہ کہو، ان کو بھیڑیا کہو، ان کو چیرنے کھانے والا کتا کہو تو شاید کوئی بات بنے، ان کو نہ انسان کہا جا سکتا ہے نہ مسلمان کہا۔ لہذا نہ وہ شیعوں کے خلاف کوئی مسلمان کارروائی کر رہے ہیں نہ سنیوں کے خلاف شیعہ کوئی کارروائی کر رہے ہیں اور نہ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ کارروائی کرنے والے اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، سنیوں کے دشمن ہیں، شیعوں کو دشمن ہیں۔ وہ ہمیں لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کبھی ان کو اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں کرے گا اور سمجھدار لوگ ان کے برے ارادوں کو انشاءاللہ بعد میں ملا کے رہے گا۔ جی جیسا جناب امیر مختار کے بارے میں فرمائیں کہ ان کو امام باقی تعین کتنی حاصل تھی؟ میرے محترم تعین تھی یا نہیں تھی، امام عالی مقام نے ان کی تردید بھی نہیں کی۔ مختار کے حالات میں بڑے اختلاف ہے،
علامہ مجلسی جیسا وسیع و نظر عالم بہار کی 10ویں جلد میں مختار کے پورے واقعات لکھنے کے بعد مذمت والی حدیثیں، مدح والی حدیثیں، علماء کے نظریات نقل کر کے آخر میں فرماتے ہیں وَأَنَا فِي شَانِهِ مِنَ الْمُتَوَقِّفِينَ کہ میں مختار کے حالات کے بارے میں توقف کرتا ہوں، نہ یوں کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں۔ پر میں نے بحمداللہ اپنی کتاب سعادت الدارین کے آخر میں یہاں جناب مختار کی کارروائیاں میں نے انتقامی ذکر کی ہے اور وہاں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب اس نے شمر کو قتل کیا، جب اس نے ابن سعد ملعون کو قتل کیا، تو اس وقت تک بنی ہاشم کی کسی عورت نے نہ کپڑے صاف کیے تھے یعنی ستھرے پہنے تھے کہ نہ آنکھوں میں سرما پہنا تھا۔ ان ملعونوں کے بعد آل محمد نے خوش ہی منا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی، حرملہ کو قتل کیا، باقی ظالموں کو پھر اپنا تحت و سیف کیا، تو آل محمد نے خوشیاں منائی۔ لہذا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے اقدام سے امام زین العابدین ناراض نہیں تھے بلکہ خوش ہوتے تھے، اور یہ جناب مختار کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ صاحب بارش کے دوران جو چھینٹیں کپڑوں پر پڑیں ان کا کیا حکم ہے؟ بارش کے دوران جو چھینٹیں پڑیں جہاں سے اڑ کے پڑے وہ نجس نہیں ہوتی، نہ کپڑا نجس ہوتا ہے نہ بدن نجس ہوتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے، بعض علماء اس کے قائل بھی ہے کہ بارش جب موسلادھار برس جائے تو 3 دن تک وہ جگہ جہاں سے قطرے پڑے پانی رکا ہوا ہو وہ سب کام سمجھا جاتا ہے، نہ بدن نجس ہوتا ہے کہ نہ کپڑا نجس ہوتا ہے۔ چلو ہم 3 دن والی بات اگر نہ بھی مانیں تو جب بارش برس رہی ہو تو جیسے بھی چھینٹے جہاں سے اڑیں اور بدن پہ پڑیں یا کپڑوں پہ، وہ نہ کپڑا نجس ہوتا ہے نہ بدن نجس ہوتا ہے۔ جی صاحب قربانی کا حکم تو صرف حج پر جانے والے لوگوں کے لیے ہے، یہاں پاکستان دوسرے ممالک کے لوگ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ کیا آج کل قربانی کے پیسے سیلاب زدگان کو دیے جا سکتے ہیں؟ میرے عزیز محترم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کا جواب یہ دیتے ہیں کہ محمد و آل محمد نے فرمایا، ان کے سامنے کیوں کرنے کی جرأت آپ کر کے دیکھتے اور نام قالوا وفعلنا ما قالوا۔ ہمارے مذہب کا قرآن امتیاز ہے، ہم کہتے وہ ہیں جو محمد و آل محمد نے کہا ہے، کرتے وہ ہے جو محمد و آل محمد نے کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب حاجی حج پر جاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں صاحب استطاعت